दूसरा कलमा नजात का कलमा भाई वकार जॉर्ज हमारे दरमियान पेश करेंगे। मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 23 बाब उसकी 43 आयत। आपकी भरपूर तालियों में भाई वकार को हम दावत देंगे। मसीह के अज़ीम बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी गुजारिश है सबसे कम 1 मिनट के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे। हम तिलावत करेंगे। जैसा कि भाई ने बताया, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब और उसकी 39 आयत से लेकर हम 43 आयत तक तिलावत करेंगे। और पाक कलाम में यूँ लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। सब तशरीफ रखें। जैसा कि भाई ने बताया, ये दूसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह के मुँह मुबारक से उन्होंने सादर किया वो निजात का कलमा था, जिसमें हमने अभी पढ़ा कि उसने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। किसने किससे कहा? अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि इसे निजात का कलमा कहा जाता है कि उस डाकू की जिंदगी में क्या हुआ, निजात आई। हम देखते हैं कि सलीब पर 2 डाकू जो है वो यीशु मसीह के दाएं तरफ और बाएं तरफ क्या है, सलीब पर उनको भी लटकाया गया। और ये जैसा कि ईसाया की मार्फत 53 बाब उसकी 12 आयत में पेशन गोई की गई थी कि वो खताकारों में शुमार किया जाएगा। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 700 पहले ईसाया नबी की मार्फत ये पेशन गोई हुई थी, क्योंकि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का इस दुनिया में पैदा होना और फिर सलीब पर चढ़ जाना ये कोई आम बात नहीं। ये जो है बिल्कुल बाइबल के मुताबिक पेशन गोइयाँ की गई थी कि वो खताकारों में शुमार किया जाएगा। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ हमें लूका की अंजील में सिर्फ यही नजर आ रहा है कि एक डाकू जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को क्या कर रहा है, ताने मार रहा है। लेकिन जब हम दूसरी अनाजील को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है लिखा हुआ है कि दोनों डाकू जो है वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं। जब हम मत्ती की अंजील को देखते हैं तो उसके 27वें बाब उसकी 44 आयत में लिखा हुआ है कि दोनों जो है वो क्या कर रहे थे, लान तान कर रहे थे। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक जो है वो लान तान कर रहा था, दोनों डाकू मसीह को लान तान कर रहे थे। जब हम मरकस की अंजील देखते हैं तो मरकस 15:32 में भी लिखा हुआ है कि दोनों डाकू जो है वो मसीह को क्या कर रहे थे, लान तान कर रहे थे। लेकिन जब हम लूका की अंजील में आते हैं तो यहाँ पर एक डाकू जो है वो खामोश हो जाता है, लेकिन एक डाकू जो है वो यीशु मसीह को ताने मार रहा है कि तू अगर मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। जबकि दूसरा डाकू जो है उसको ये बात उसकी जहन में आ गई, ये बात उसकी समझ में आ गई, क्योंकि जब मसीह जो है वो अपनी खिदमत के आगाज चलता फिरता था, मनादी करता था, तो कहीं ना कहीं डाकुओं ने भी मसीह के बारे में सुना होगा कि ये मसीहा है, ये बचाने वाला है, ये नजात देने वाला है। और इस तरह वो डाकू जो था उसने क्या किया, खामोश हो गया। यीशु को ताने देने उसने क्या किए, बंद कर दिए, क्योंकि वो जान गया था कि जो अजली अबदी नजात है वो सिर्फ यही दे सकता है और इस दुनिया में कोई नहीं जिसके पास ये निजात का काम हो सके। इसलिए उसने क्या किया, दूसरे को झिड़का कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। मेरे तो जो शख्स खुदा से डरता है वही निजात पाता है, क्योंकि जो शख्स खुदा से डरता है वही तमाम तर जो बुरे काम है वो नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में खुदा का डर है, खुदा का खौफ है।
جب خدا کا خوف ہم میں آ جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ غلط کام چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح جب جو ڈاکو جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف آیا. اس نے اپنے ساتھی کو جھڑکا کہ تو کیا کر, اس کو لان تان نہ کر. اور اس نے کیا کیا, کہا کہ اے مسیح جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو کیا کرنا, مجھے یاد کرنا. وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بادشاہی ہے, یہ جو بادشاہ ہے یہ آگے جا کے آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ اسی کے ہاتھوں میں ہے, یہی ہمیں آگے لے کے جا سکتا ہے. اور جب ہم بائبل کے جو یونانی نسخے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں, اس میں ایک نسخہ ہے جس کو کہتے ہیں کوڈیکس ریڈ گرانکس. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو 2 ڈاکو تھے ان کے نام بھی وہاں پر لکھے ہوئے تھے. ایک ڈاکو کا نام جو تھا وہ یوتاس تھا اور دوسرے کا نام تھا میگاتراس, کیونکہ بائبل میں ساری باتیں نہیں لکھی ہوئی. اور اس طرح جو دونوں ڈاکو ہیں وہ لان تان کر رہے تھے, لیکن ایک ڈاکو جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے, جبکہ دوسرے ڈاکو نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کلمے میں کہ جب اتنا سارا ظلم خداوند یسوع مسیح پر ہوا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو جانتے بھی نہیں ہے اور اتنے ظلم بھی ان پر کر رہے ہیں, تو پھر بھی خدا نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو اگر میں خدا کے سامنے اپنے گناہ دے لوں گا, میں خدا سے معافی مانگوں تو مجھے بھی معافی مل جائے گی. تو اس ڈاکو نے کیا کیا, اس نے خدا سے کیا کیا, اپنے جو گناہ ہے ان کو اقرار کیا, ان کو ایکسیپٹ کیا کہ میں گناہگار ہوں, میں بدکار ہوں, میں نے ساری زندگی جو ہے وہ ڈاکے مارے, میں نے ساری زندگی چوریاں کی, میں نے ساری زندگی گالیاں نکالی, میں نے ساری زندگی وہ غلط کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن اس وقت صلیب پر اس کو کیا ہوا, یہ موقع مل گیا کہ میں کیا کروں, اپنا جو گناہ ہے وہ مسیح کے آگے رکھوں. اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے بھی اسے جواباً جو ہے وہ تانے نہیں دیے. اگر کوئی ہماری طرح کا شخص ہوتا, کوئی خادم ہوتا, وہاں پہ کوئی پاسٹر ہوتا, کوئی پادری ہوتا, تو خود لٹکا ہوتا, تو اس کو اگر کوئی ڈاکو کہتا کہ تو کیا کر, مجھے بچا, تو وہ کہتا کہ تینوں اپنی پہ یہ میری بھی جان پھنسی ہوئی ہے, تو مینوں کہن دے کہ مینوں بھی بچا. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے اس پر جو ظلم ہوئے تھے, اس کے سر پر جو کانٹوں کا تاج رکھا گیا تھا, اس کی پسلی میں جو نیزہ مارا گیا تھا, اس نے اس کی پرواہ نہ کی. اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا. تو خداوند یسوع المسیح نے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کب, اس نے یہ نہیں کہا کہ کل یا پرسوں یا ترسوں, بلکہ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیزو, جب ہم سچے دل سے اقرار کر لیتے ہیں خدا کے سامنے, سچے دل سے اقرار کر لیتے ہیں خدا کے سامنے, تو پھر جو ہے وہ ہماری خطائیں خدا ضرور معاف کرتا ہے. بس ہمیں جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, اور اس کو جو ہے وہ نجات مل گئی, اس کی زندگی میں نجات کا کام ہو گیا. میرے عزیزو, جب ہم فردوس کو دیکھتے ہیں, فردوس ایک ایسی جگہ جس میں وہ ڈاکو مسیح کے ساتھ گیا, ایک ایسی جگہ جو خدا نے اپنے برگزیدوں کے لیے, ایمانداروں کے لیے وہ جگہ تیار کی ہے. اس میں کون لوگ جو جا سکتے ہیں, وہی لوگ جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ابدی زندگی پا لیتے ہیں, نجات پا لیتے ہیں. آج اس ڈاکو نے بھی کیا کیا, نجات پا لی. دوسرا ڈاکو جو ہے وہ اپنی جسمانی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا. کون سی زندگی کے بارے میں, جسمانی زندگی کے بارے میں. اس نے یسوع سے کیوں کہا کہ خود بھی بچتے مینوں بھی بچا, تاکہ میں سلیم سے اتر کے بچ کے پھر جا کے ڈاکے مارا, پھر جا کے غلط کام کرا. وہ اپنے آپ کو اس لیے بچانا چاہتا تھا, وہ جسمانی سوچ رکھتا تھا, وہ اپنے جسم کو بچانا چاہتا تھا. لیکن دوسرے ڈاکو نے کیا کیا, وہ جسم کو بچانا چاہتا تھا نہیں, وہ روح کو بچانا چاہتا تھا. انہوں پتا سی مرد میں ہون بھی جانا ہے, تھوڑی دیر نوں میں مر جانا ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ہمیشہ کی نجات پا لوں. اور اس نے نجات پا بھی لی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس سے وہ وعدہ کیا, اور خداوند کے وعدے سچے ہیں, اٹل ہیں اور ہاں کے ساتھ ہیں. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہوا کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتی ہیں, لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. اور یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں, اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. آج وقت ہے کہ انسان ہوتے ہوئے یہ نہیں کہ ہم غلطیاں نہیں کر سکتے, یا ہم سے ہوتی نہیں ہیں, ہوتی ہیں. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو نیکی ہی کرے اور خطا
نہ کرے. ہم اپنی باتوں میں، ہم اپنے رویے سے، ہم اپنی عادات سے کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی سے ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے. گناہ کرتے بھی جاتے ہیں لیکن ان کو مانتے بھی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو کچھ کیتا ہی نہیں. جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے خداوند یسوع المسیح کے سامنے تو وہ ہمیں معاف ضرور کرے گا، کیونکہ وہ آج بھی کیا ہے؟ صلیب پر ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے. اس وقت اس نے اس ڈاکو سے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن آج وہ ہمیں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے کیونکہ فردوس کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے. اس آیت میں ایک بہت خاص بات پائی جاتی ہے کہ اس نے اس سے کہا، یعنی اس نے اس سے کہا ہے نا، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اس نے اسے کہا، یہ ماضی کی بات ہے کہ ماضی میں اس نے کہہ دیا، لیکن آج آگے کیا لکھا؟ سچ ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب ہم اس سچ کو عبرانی میں یا گریک میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آمین، یعنی کہ خدا اگر کوئی بات خداوند یسوع کے مسیح کے علاوہ کسی نے ایسا نہیں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. کسی نبی نے نہیں کہا، کسی پیغمبر نے نہیں کہا، صرف کس نے کہا؟ خداوند یسوع المسیح نے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ جو فعل ہے یہ جاری رہے گا. فردوس میں لوگ جو ہیں وہ جاتے رہیں گے. یہ نہیں کہ خالی ڈاکو چلا گیا. آج ہمارے پاس بھی اپرچونٹی ہے کہ ہم بھی فردوس میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا. آج ہم صلیب پر تو نہیں ہیں، اس وقت وہ ڈاکو صلیب پر تھا. اتنی بری حالت میں بھی اس نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا اقرار کیا. لیکن آج ہم کمفرٹ زون میں بیٹھ کر بھی اگر اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مسیح کی پہچان نہیں ہے. ہمیں مسیح نے اگر ہمارے لیے اتنے دکھ سہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس بادشاہت میں داخل ہو جائیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے. آخری بات کروں گا، ولیم بوتھ جو ہے، اس نے جب سیلویشن آرمی کا اس نے کام شروع کیا تو یہ پادری تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مختلف جو جیلیں ہیں ان میں جا کر منادی کرنا شروع کر دی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ڈاکو جو ہے وہ آخری وقت میں کیا کیا؟ اس نے مسیح کو قبول کر کے نجات لے لی. اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر آپ جیل میں، آپ کو سزائے موت تو ہونی ہے، آپ نے تو مرنا ہی مرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا کرو؟ اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کر دو. اس کی کیا ہے؟ بادشاہت کو قبول کر لو، اپنے گناہوں کا اقرار کر لو. تو میرے عزیزو، اگر ہم 30-40 سال سے گناہ میں ہیں تو اگر ہم آج خداوند کے آگے اپنا آپ ڈھیلتے ہیں، اس کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ جب ہم خداوند سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں نجات ضرور دے گا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ ازالہ کرنا ہے. جب جس طرح اس ڈاکو نے کہا کہ اے مسیح جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، اگر آج ہم اپنے خداوند سے کہیں گے کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا، تو وہ ضرور یاد کرے گا اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے. نہیں تو وقت گزر جائے گا اور توبہ کا ٹائم بھی گزر جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس موقع نہیں تھے، لیکن آج ہمارے پاس موقع ہے. ایک ڈاکو نے کیا کیا؟ موقع سے فائدہ اٹھا لیا، اور ایک ڈاکو نے کیا کیا؟ اس نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے اپنی زندگی کیا ہوئی؟ برباد کر دی. ایک ڈاکو کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ میں چلا گیا، دوسرا جو ہے ہمیشہ کی زندگی میں چلا گیا. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو بہت برکت دے.